मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो आपको अब ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि इंसान की ज़िंदगी के दो पहलू हैं। एक है मादी पहलू, जिसमें उसमें और जानवरों में कोई फ़र्क नहीं है, सिवाय इसके कि इंसान ने अक़ल इस्तेमाल करके अपनी मादी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बना लिया। जानवर वही हज़ारों साल पुरानी स्टाइल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और इंसान की दूसरी पहलू है रूहानी। मैले भी होते हैं और साफ़ सुथरे भी होते हैं। आपने देखो, हम जब कराची से आए ना, तो कराची में जो हमारी गवर्नमेंट है, लोग बुरे नहीं हैं, गवर्नमेंट बहुत हालत ख़राब किया हुआ है, तो गंदा बना दिया ना हमारे कराची को। लेकिन आप पाकिस्तान के जंगलों में जहाँ इंसान नहीं है, उन जंगलों में जाएं और ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में जाएं, तो जंगल दोनों के क्या हैं, सफाई सुथराई में सेम है। भाई ये तो ऑस्ट्रेलिया का जंगल है, यहाँ के जानवरों में तो बड़ी तमीज़ होनी चाहिए, ये साफ़ होने चाहिए, और हमारे जानवर जो है जंगलों में वो तो बदतमीज़ होने चाहिए क्योंकि पाकिस्तानी है। क्या ख्याल है भाई? बदतमीज़ इस सेंस में कि गवर्नमेंट के लेवल पे ना सफाई का ख्याल नहीं कर रही। लोग बदतमीज़ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, हुकूमत ने बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है ना। तो वो जो गवर्नमेंट लेवल पे जब तरबियत ही नहीं होती तो वही हाल होता है जो हुआ हुआ है, जो जहाँ खा रहा है उठा के फेंक रहा है वही कचरा वहाँ पे। तो वहाँ के बंदर में यहाँ के बंदर में फ़र्क होना चाहिए, लेकिन हमें फ़र्क बोलो नहीं नज़र आता। क्यों नहीं नज़र आता? भाई सफाई सुथराई में जानवर सारे सेम। इंसानों में तरबियत होगी तो साफ़ सुथरे हो जाएंगे, तरबियत नहीं होगी तो साफ़ सुथरे नहीं होंगे। इंसानों की तरबियत होगी तो अच्छे अखलाक के हो जाएंगे, तरबियत नहीं होगी तो बुरे अखलाक के हो जाएंगे। इंसानों की तरबियत होगी तो वफ़ादार बन जाएंगे, तरबियत नहीं होगी तो बेवफा बन जाएंगे। तरबियत होगी तो बहादुर बन जाएंगे, तरबियत नहीं होगी तो बुज़दिल बन जाएंगे। तरबियत होगी तो सखी बन जाएंगे, खर्च करने वाले, तरबियत नहीं होगी तो कंजूस बन जाएंगे। जानवर में जो कंजूस है, कंजूस का कंजूस ही रहेगा, जो सखी है वो सखी का सखी रहेगा। तो पता ये चला भाई, इंसान की ज़िंदगी का एक दूसरा पहलू है जो ऑस्ट्रेलिया वालों की नज़र से आजकल ओझल हुआ है। वो पहलू ये कि इंसानों में अच्छे भी होते हैं और इंसानों में बुरे भी होते हैं। अच्छाई और बुराई इसका इंसान की रूहानी ज़िंदगी से ताल्लुक़ है। और खाना अच्छा, घर अच्छा, ज़ाती बंगला, ज़ाती घर, गाड़ी अच्छी और अच्छी तनख्वाह, ये मादी ज़िंदगी है। तो मादी ज़िंदगी ही को अगर आप फोकस करते रहोगे तो आप में और गधे घोड़े में कोई फ़र्क नहीं होगा। इंसानों की नज़र में नहीं, अल्लाह की नज़र में, इंसानों की नज़र में तो बड़ा फ़र्क होगा। इंसान जब इंसान से मिलता है, क्या करते हैं आप बताओ जी, मैं चौकीदार हूँ, छोड़ा यार हमारे स्टैंडर्ड का आदमी नहीं। इंसान की नज़र में तो बड़ा फ़र्क पड़ता है। क्या करते हैं आप? मैं जनाब मेलबर्न की फ़लाँ यूनिवर्सिटी में, या स्वीडन, एक तो मैं ये जो सिडनी को स्वीडन पता नहीं क्यों ज़बान से निकल, सिडनी की फ़लाँ यूनिवर्सिटी में मैं प्रोफेसर हूँ। नाइस टू मीट यू, आपसे मिलके बहुत यही होता है ना। ठीक है भाई, अल्लाह की नज़र में अल्लाह इस ज़ाविये से देखता ही नहीं आपको। अल्लाह इस ज़ाविये से देखता है, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह फरमाते हैं सूरह मुल्क में, खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह ने मौत और ज़िंदगी को बनाया। लियब्लुवकुम, अल्लाह कहते हैं मैं देखना चाहता था। क्या देखना चाहता था? इंसानों को क्यों पैदा किया है? मैं ये नहीं देखना चाहता था किसकी तनख्वाह $1,00,000, किसकी $50,000, किसकी $10,000 और कौन चंदे पे पल रहा है। ना ना ना, मैं ये देखना चाहता था लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मादी ज़िंदगी में तो इंसान जानवर सेम है। इंसान को मैंने इसलिए पैदा किया कि मैं देखना चाहता था कौन अपने इख्तियार से अच्छा इंसान बनता है और कौन मादी ज़िंदगी में उलझ के अपनी इस पहलू को नज़रअंदाज करके बुरा इंसान बन जाता है। तो भाई आपकी ज़िंदगी का सबसे अहम पहलू ये कि आप नाइस पर्सन अल्लाह की नज़र में हैं या नहीं है। मेरी नज़र में तो होंगे, आपकी नज़र में मैं हूँगा, और अब्बा की नज़र में बेटा हो सकता है जो कमा के ला रहा है, बेटे की नज़र में अब्बा हो सकते हैं जो कमा के ला रहे हैं। अल्लाह की नज़र में नाइस पर्सन की डेफिनेशन बिल्कुल डिफरेंट है। हमारे साथ मसला ये है कि हम इंसानों से पूछते हैं कि अच्छा इंसान कौन है,
دیکھو جب انسان سے پوچھو گے نا اچھا انسان کون ہے, تو انسان اپنے مفاد کو سامنے رکھ کے ڈیفائن کرے گا کہ اچھا کون ہے. مثال کے طور پر آپ اگر ابا سے پوچھیں کہ آپ کے بچوں میں سب سے اچھا کون ہے, تو بھائی ظاہر سی بات ہے جس کی تنخواہ سب سے زیادہ ہے وہ کیا ہے سب سے, بولو نا, اچھا. اور جو غریب ہے وہ سب سے گندا بچہ, سوائے ان اباؤں کی بات کر رہا ہوں جو بیان نہیں سن رہے, ان اباؤں کی بات کر رہا ہوں, آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا. وجہ کیا ہے, وہ کما کے لا رہا ہے. بھائی بیٹا ہم نے تمہیں کھلایا پلایا, تم بھی کچھ کرو یار, پڑے رہتے ہو. اور جو بچہ بالغ ہوتے ہی شادی کی بات کر دے, بہت ہی گندا بچہ ہے یہ. وہ کیا ہے, بہت ہی گندا بچہ, کہ یار ابا سے کیا باتیں کیا کر رہے ہیں, اس زمانے میں شادی کی لگا کے رکھی, شادی سے کیا پیسے آئیں گے, جتنے آ رہے ہیں وہ بھی آدھے بہو کھا جائے گی, پھر بچہ ہو گیا تو آدھے وہ کھا جائے گا, میرے لیے کیا بچے گا. اللہ میاں کی نظر میں معاملہ کیا ہے بھائی, الٹا ہے. پہلے میں انسانوں کی وہ کر دوں. بیگم کی نظر میں سب سے اچھا شوہر کون سا ہے, جو خواتین یہاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے علاوہ خواتین کی بات کر رہا ہوں. بیگم کی نظر میں سب سے اچھا شوہر وہ ہے جو بیگم کو کما کے لا کے کھلائے. کہ بھائی تم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہو تو نماز پڑھو, اچھی بات ہے, نہیں پڑھو تمہارا پرسنل معاملہ ہے. تبلیغ میں چلے جاتے ہو چلے جایا کرو, نہیں جاؤ تمہارا کیا ہے, تمہارا ذاتی معاملہ ہے. اور شوہر کی نظر میں بیگم وہ اچھی ہے جو ریموٹ کنٹرول کی طرح اس سے کنٹرول میں ہو. چائے بولا چائے بنا دی اس نے, کھانا بولا کھانا بنا دیا اس نے, وہ تہجد پڑھتی ہے, اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے روکتی. بھائی یہ تمہاری پرسنل لائف ہے. بیگم یہ باتیں مجھ سے شیئر نہ کیا کرو کہ آج میں نے تہجد میں کتنے نوافل پڑھے ہیں, یہ کیا ہے. بھائی میں نے تم سے شادی تہجد پڑھوانے کے لیے نہیں کی. تو ہر آدمی کی نظر میں نا اچھائی برائی کا. اب دیکھو دنیا میں بہت ساری قومیں ہیں جو شراب پیتی ہیں, ان کی نظر میں شراب بری چیز نہیں ہے. کہتے ہیں یار شراب پی کے پر تھپڑ پھپڑ نہ مارو, ڈرائیونگ نہ کرو, کیونکہ بندے پیلتے ہوئے نکل جاتے ہو, پتہ ہی نہیں چلتا تمہیں. جی وہ میں آ رہا ہوں اس کی طرف, میں آ رہا ہوں, جزاک اللہ, وہ میں آتا ہوں اس کی طرف. تو ہم انسانوں سے پوچھتے ہیں اچھا کون ہے برا کون ہے, انسان ڈنڈی مارتا ہے. اس میں یہ ذہن میں رکھو, انسان بڑا ڈھیٹ ہے, وہ صرف اپنے مفاد کو سامنے رکھ کر ایکسپلین کرے گا کہ اچھا کون ہے برا کون ہے. اس دنیا کے سب سے اچھے انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے, لیکن مشرکین مکہ کی نظر میں معاذ اللہ نقل کفر سب سے برے انسان کون تھے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی مسلمان ہوئے نا, انہوں نے کہا کہ اسلام لانے سے پہلے میں سب سے زیادہ نفرت آپ سے کرتا تھا پوری روئے زمین میں. حالانکہ کتنی اچھی دعوت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یتیموں کو کھانا کھلاؤ, یتیموں کی کفالت, بیوہ طلاق یافتہ عورتوں سے نکاح کو پروموٹ کیا, بت پرستی سے ہٹا کے خدا کی عبادت پہ لائے, اور عربوں کو آپس میں جوڑ دیا جو ہر وقت ان کی تلواریں ایک دوسرے کے خلاف چلتی تھیں. لیکن آپ ابو جہل سے پوچھتے تو وہ کیا کہتا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھے ہیں. کیوں؟ ان کا ایک معیار تھا کہ ہمارا سرداری نظام ہے, ہمارا ایک کلچر ہے, باپ دادا کا ایک دین ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کلچر کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کلچر کے خلاف جاؤ. جس سوسائٹی میں پردہ نہیں ہے, اگر کوئی خاتون پردہ کرنا شروع کر دیں تو وہ اچھی سمجھی جاتی ہیں کہ بری سمجھی جاتی ہیں؟ بھائی بری. ہمارے گھر کا ماحول خراب کر دیا اس بہو نے. تو جوائنٹ فیملی میں جہاں پردے کا رواج نہیں ہے, دیوروں سے اور جیٹھ وغیرہ سے پردے کا رواج نہیں ہے, کوئی خاتون اگر بیان سن کے اپنے دیور سے پردہ کر لے اور جیٹھ سے پردہ کر لے تو سسرال کی نظر میں بالکل بھی اچھی, بولو. اس نے تو ہمارے ہاں سارا سسٹم, ہم بیٹھ کے گپیں لگایا کرتے, اس کم بخت کی وجہ سے جو ہے نا سب کو ریزرو ہونا پڑتا ہے. تو بھائی انسانوں سے پوچھو گے تو بھائی اچھائی برائی ہر آدمی کہتا ہے میرا اپنا معیار ہے. بھائی میں تو, ایک صاحب مجھے کہنے لگے, وہ جہاز میں میرے ساتھ تھے, کہتے ہیں یار میں تو اپنے حساب سے دیکھتا ہوں کہ, اور میرا اپنا ایک معیار ہے. میں نے کہا پھر آپ اپنی ایک دنیا بنائیں اور اپنے معیار کا کتابیں لکھیں, اس معیار پہ لوگوں کو لے کر آئیں. ہر آدمی کا اپنا ایک اسٹائل ہے. تو بھائی اللہ کے کسی سے مفاد نہیں ہے, ہمیں اللہ سے پوچھنا پڑے گا اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے. تو میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا انسان کی ایک مادی زندگی ہے اور ایک روحانی زندگی ہے. تو روحانی زندگی کو سدھارنے کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا ہے. دیکھو ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں.
آپ کو پتہ ہے انسان بہت ذہین ہے. انسان کا بچہ زیادہ ذہین ہوتا ہے جانوروں کے بچے سے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے نا, آپ اس کے سامنے گوشت رکھیں, کیا وہ ہاتھ ڈال لے گا, کھا لے گا؟ آپ اس کے سامنے آگ کا انگارہ رکھے, کھا جائے گا وہ؟ بولو نا. وہ ہمیشہ دودھ کی طرف لپکے گا. شیرنی کا بچہ پیدا ہوتا ہے, آپ اس کے سامنے خربوزہ رکھ دو, کبھی بھی وہ خربوزہ نہیں کھائے گا. آگ کا انگارہ رکھ دو گے, وہ اس کی طرف کبھی بھی ہاتھ نہیں مارے گا, وہ ہمیشہ دودھ کی طرف جائے گا. لیکن انسان کا بچہ اتنا ذہین ہے, جب پیدا ہوتا ہے نا اور تھوڑا سا سمجھدار ہو جائے, آپ اس کے سامنے آگ کا انگارہ رکھو, وہ اٹھا کے منہ میں ڈال دے گا. آپ اس کے سامنے کوئی غلط چیز رکھ دو, وہ بھی کھا جائے گا. یہ کیا بات ہے یار, یہ ذہین ہے, یہ غلط ٹریک پہ چل رہا ہے, اور وہ بے وقوف مخلوق وہ صحیح ٹریک پہ چل رہی ہے. تو عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ شیر سے پوچھا جائے نا اگر کہ بتا تیرا بچہ ذہین ہوتا ہے یا ہمارا, شیر کہے گا میرا بچہ زیادہ ذہین ہے, تمہارے تو بے وقوف ہیں. انسانوں کو وہ بے وقوف کہے گا تمہیں تو یہ نہیں تمیز کے کھانا کیا ہے اور ایوائڈ کس سے کرنا ہے. تمہارے بچوں کے سامنے گوں لا کے رکھ دو, وہ گوبر بھی کھا جائیں گے. ہمارے بچے کے سامنے رکھ کے دیکھ, کبھی بھی نہیں منہ مارے گا گوبر میں. تو یہ مناظرہ شیر جیتے گا کہ نہیں جیتے گا؟ تو آپ کیسے شیر سے پھر مناظرہ جیتو گے بھائی؟ اگر شیر سے مناظرہ, بلکہ گدھا بھی مناظرہ جیت جائے گا. ہم جب کسی کو بے وقوف کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ گدھا. ایک نمبر کا گدھا ہے, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کسی دن گدھے کا میٹر گھوم جائے اور گدھا مناظرے کا چیلنج کرے کہ یار انسانوں نے مجھے بے وقوف کہا, تمہاری ایسی کی تیسی, ٹائم قیامت تک نہیں بلکہ 1 مہینے کا ٹائم دے رہا ہوں میں تمہیں, اور فلاں ڈیٹ پہ آ جاؤ مناظرے کے لیے. اسٹیج سجے گا, ایک طرف گدھا بیٹھے گا, ایک طرف انسان بیٹھے گا, اور دونوں بحث کریں گے کہ زیادہ ذہین کون ہے. مناظرہ ہوگا دونوں میں. ٹائم ہو گیا, آپ چلے گئے, گدھا بھی اسٹیج پہ آ گیا اور ایک ثالث بن گیا جو نہ گدھا ہے نہ انسان ہے, کیونکہ ثالث تو وہی ہوتا ہے نا جو جس کا دونوں میں سے کسی سے مفاد نہیں ہوتا. کوئی فرشتہ آ گیا, اب دونوں کی ڈیبیٹ شروع ہوئی. آپ نے دلائل دینے شروع کیے کہ انسان جو ہے نا بہت ذہین ہے, دیکھو چاند پہ پہنچ گیا, یہ کر لیا وہ کر لیا. گدھے نے دلیل دی کہ دیکھو میرا بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا, اس کے سامنے آگ کا انگارہ رکھو, اس میں اتنی سینس ہے کہ وہ آگ کا انگارہ نہیں کھا. اس کے سامنے گوبر رکھو, وہ گوبر کی طرف ہاتھ نہیں ڈالے. انسان کے بچے کے سامنے گوبر رکھو, کھا جائے گا, کھا جاتا ہے. مائیں ہر وقت بچے کی فکر کرتی ہیں کہ نہیں کرتی؟ وہ گوبر رکھو, کھا جائے گا. اس کے سامنے گرم کھولتا ہوا پانی رکھو, پی کے زبان جلا دے گا. بکریوں کے بچے یہ کام نہیں کرتے, گدھے کے بچے یہ کام نہیں کرتے. اب یہ مناظرہ چل رہا ہے, گدھے نے بہترین مثال دے دی. اب بتاؤ آپ کے پاس مناظرہ جیتنے کا کوئی راستہ ہے؟ بولو نا. میرے دماغ میں ایک بات آ رہی, آپ کیسے, اگر نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب آپ میں اور اس میں کوئی فرق. یہ مذاق ہے, اس کو حقیقت نہ لوگ کلپ نکال لیتے ہیں. مفتی صاحب نے آسٹریلیا والوں کو وہ کہا ہے, میں نہیں کہہ رہا, مزاق کر رہا ہوں. تو گدھا تو جیت جائے گا مناظرہ. اس لیے کہتے ہیں مناظرے میں نا علم سے زیادہ کھوپڑی کا استعمال ہوتا. تو بھائی آپ گدھے کو یہ جواب دیں گے, ہارنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ بہت بےزتی ہوگی. پھر گدھوں میں جو بے وقوف ہوگا نا گدھا, لوگ اس کو انسان کہیں گے. ابے انسان ہے کیا, گدھا بن گدھا. پھر لوگ یہ, اگر آپ مناظرہ ہار گئے نا اسٹیج پہ تو گدھا پھر گالیاں دے گا, وہ انسان ہے کیا, بالکل وسیم لگ رہا ہے, بالکل غفار لگ رہا ہے, تو کم بخت, گدھا بن گدھا. آپ مناظرہ نہ ہاریں, آپ اس کو جواب دیں گے. بھائی بات یہ ہے کہ دیکھو یہ بات تو طے شدہ ہے کہ انسان ذہین ہے. اگر ذہین نہ ہوتا تو گدھے تو بتا تو نے کیا ایجاد کیا؟ تیرے اوپر انسان صدیوں سے بیٹھ کے آ رہا ہے, تو اپنی کوئی یونین نہیں بنا سکا, کوئی احتجاج ریکارڈ نہیں کرا سکا کہ میں بھی آخر ایک مخلوق ہوں. یہ کیا ہے مجھ پہ اتنا لوڈ ڈال کے تم لوگ ہر وقت جا رہے ہوتے ہو, اور جب بڈھا ہو جاتا ہوں تو بالکل نظر انداز کر. اپنے بوڑھوں کے لیے تو اولڈ ہاؤس بنا لیے تم نے, میرے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو گدھا ہے, گدھا ہی رہے گا, باتیں نہ کر زیادہ. ہم نے یہ جہاز بنائے, ہم نے دوائیں ایجاد کی, ہم نے کتنے ہاسپٹل بنائے, ہم نے سیاست میں کتنا آگے بڑھے, اور ایک آرگنائزڈ قومیں ہیں ہماری. رہا یہ اشکال, رہا یہ سوال کہ ہمارا بچہ, اس کو تو تمیز ہی نہیں ہوتی, گوں بھی کھا لیتا ہے, اور تیرے بچے کو اتنی تمیز ہے کہ وہ دودھ ہی کی طرف جاتا ہے. تو بھائی بات یہ ہے
کہ ہمیں بتایا یہ گیا ہے کہ ہمارے پاس عقل زیادہ ہے، لیکن یہ عقل تربیت کی محتاج ہے. اگر اس عقل کو بے لگام چھوڑ دیا جائے تو غلط جائے گی. اس کو لگام دینے کی ضرورت ہے. پھر دیکھو اس کی اسپیڈ. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ مثال کے طور پر، اور آسان مثال، گدھے اور گھوڑے کی ریسنگ ہو تو اسپیڈ کس کی تیز ہے؟ گھوڑے کی. اب آپ نے کیا کیا، ایک لائن لگا دی آگے اور گدھے اور گھوڑے کو دونوں کو دوڑایا، لیکن ہوا یہ کہ گھوڑے کو بتایا نہیں کہ کس سمت میں دوڑنا ہے. گھوڑے کو بتایا نہیں کہ کس سمت میں دوڑنا ہے، گدھے کو بتا دیا کہ سمت کیا ہوگی، اس ڈائریکشن میں دوڑنا ہے. تو مقابلہ کون جیتے گا؟ گدھا جیت جائے گا، کیونکہ گھوڑا غلط سمت میں دوڑ رہا ہوگا. ایسے میں موقع پہ اگر گدھا لائن کراس کر کے مقابلہ جیت کے یہ کہے کہ میری اسپیڈ گھوڑے سے زیادہ ہے کیونکہ میں مقابلہ جیتا ہوں اور گھوڑا مقابلہ ہار گیا ہے، تو ہم کہیں گے نا 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 نا، اسپیڈ گھوڑے کی تجھ سے تیز ہے، لیکن اس کو ڈائریکشن کسی نے بتائی نہیں کہ کوئٹہ کی طرف جانا ہے کہ پشاور کی طرف جانا ہے. ڈائریکشن نہیں بتائی اس کو، اس لیے مقابلہ ہار گیا وہ. تو یاد رکھو، آپ میں عقل اللہ نے جانور سے زیادہ دی ہے، لیکن اگر آپ کو ڈائریکشن نہ دی جائے کہ عقل کا صحیح استعمال کیا ہے، غلط استعمال کیا ہے، یہ رخ نہ دیا جائے تو آپ مقابلہ جانوروں سے ہار جاؤ گے. بچے کی اگر اس طرح سے تربیت نہ کی جائے، مادی تربیت، کہ اس کو ماں بتاتی ہے یہ کھانا یہ نہیں کھانا، بچہ ایک دن بھی سروائیو نہیں کر سکتا، مر جائے گا. اور گدھے گھوڑے زندگی گزار کے دنیا سے جائیں گے. یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ گدھوں میں عقل زیادہ، انسان میں عقل کم. یہ اس کی علامت ہے عقل تو انسان میں زیادہ ہے، مگر اس کو تربیت کی ضرورت ہے. اسے کوئی منزل بتائے، صحیح اور غلط کو تمیز کرے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، پھر اس کی عقل صحیح استعمال ہوگی. بچے کو گائیڈ کیا جائے نا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، ایک دن آتے آتے وہ سائنٹسٹ بن جاتا ہے. وہ ایسی ایسی چیزوں پہ ریسرچ کر کے لاتا ہے، دنیا کو بتا رہا ہوتا ہے کہ صحیح کیا غلط کیا ہے. تو جہاں میرے بھائی انسان کو مادی زندگی میں گائیڈنس کی ضرورت ہے جس سے وہ مادی زندگی میں صحیح اور غلط میں تمیز کر سکتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ روحانی زندگی میں اس کو گائیڈنس کی ضرورت نہ ہو اور وہ خود سے فیصلہ کر لے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات. روحانی زندگی میں اچھائی اور برائی کا تعین تو زیادہ مشکل کام ہے. یہاں تو بڑے بڑے سائنسدان آ کے فیل ہو جاتے ہیں، فیل ہو گئے، ہو کیا جاتے ہیں. دنیا میں جو بے حیائی، شراب کو کامن کر دیا گیا، سینس، عقل کیا کہتی ہے یہ اچھی چیز ہے، لیکن لیگل ہے یا نہیں ہے؟ تو بڑے بڑے سائنسدانوں کی عقلیں آ کے یہاں کام کرنا چھوڑ دیا انہوں نے. اس کا تعلق روحانی زندگی سے ہے. تو بھائی جیسے مادی زندگی میں انسان کو گائیڈنس کی ضرورت ہے، روحانی زندگی میں اس سے زیادہ گائیڈنس کی ضرورت ہے. مادی زندگی میں تھوڑی گائیڈنس چاہیے، اس لیے آپ کا ماحول، آپ کے دوست، آپ کے پیرنٹس آپ کو سکھا دیں گے. روحانی زندگی میں گائیڈنس خاندانی قسم کی ہونی چاہیے. اس میں اللہ نے ماں باپ پہ نہیں چھوڑا، اس لیے کہ ماں باپ کو اگر کسی نے گائیڈ نہیں کیا تو وہ تو برباد ہو جائے گی اولاد. مشرکین مکہ کے ماں باپ بتوں کے سامنے جھکتے تھے، تو کیا وہ اپنی اولاد کو صحیح غلط سمجھا سکتے تھے؟ کیا وہ نہیں سمجھا سکتے تھے؟ تو روحانی زندگی میں ہدایت کے لیے، سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اللہ نے میسنجر آف گاڈ، جو خدا کے پیغمبر ہیں، ان کا انتخاب کیا ہے. وہ آ کے انسان کو بتائیں گے، اللہ کا پیغام لے کے آئیں گے. اللہ خود بتائے گا پیغمبروں کے ذریعے، آسمانی کتابوں کے ذریعے، کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. اگر آپ نے اللہ سے رہنمائی نہیں لی، روحانی زندگی میں آپ برباد اور ناکام ہو جاؤ گے. اور جو روحانی زندگی میں ناکام ہو گیا، اللہ کی نظر میں اس میں اور گدھے گھوڑوں میں کوئی فرق نہیں ہے. تبھی قرآن کیا کہتا ہے کہ والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام. اللہ فرماتے ہیں جو مجھے نہیں مانتے، میری ہدایت سے استفادہ نہیں کرتے، صرف مادی زندگی میں پڑے ہوئے ہیں، ان کا لائف اسٹائل اور گدھے گھوڑوں کا لائف اسٹائل میں میری نظر میں کوئی فرق نہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اللہ کی نظر میں کوئی فرق نہیں. بے شک آپ 3 پیس سوٹ ٹائی میں گھوم رہے ہو، نائس ٹو میٹ یو، اور بڑے بڑے انگلش کے الفاظ آپ نے یاد کر لیے، ویل ڈن، ہاؤ آر یو، فائن، یہ بڑے خوبصورت لیبل لگے ہوئے ہوں آپ کے نا، اور ایسے ایک بہت ہی مہذب انسان آپ کہلاتے ہو. لیکن اگر آپ اللہ کے اچھے کو فالو نہیں کرتے اور اللہ نے جس کو برا کہا اس سے بچتے نہیں ہو، پبلک کی نظر میں آپ بہت اچھے ہو، آپ کو دھڑا دھڑ رشتے بھی ملیں گے، آپ کو ہر جگہ جاب ملے گی، آپ کی سوسائٹی میں عزت بہت ہوگی. اللہ کی نظر میں آپ میں اور محلے کے گدھے میں کوئی فرق نہیں ہوگا، بلکہ قرآن کہتا ہے اس سے بھی بدتر. بتاؤ اس سے بڑی کوئی گالی ہو سکتی ہے؟
اللہ کہتے ہیں اس سے بھی بدتر، اس لیے کہ گدھا گدھا ہے کیونکہ عقل نہیں ہے اس میں، تم میں تو عقل ہے اور لائف گدھوں والی گزار رہے ہو، تمہیں تو اللہ نے عقل دی ہے، پھر بھی لائف کون سی گزار رہے ہو؟ گدھے گھوڑوں والی.